बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफे के हवाले से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानिब से अहम तरीन रिपोर्ट जमा करवाए जाने के बाद एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान के दरमियान सालसी की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। इस मर्तबा डील, एनआरओ या मुफाहमत की बजाय लफ्ज सालसी क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी तफसीलात रखेंगे आपके सामने और आपको यह बताएंगे कि कैसे और क्यों कर गुज़श्ता 12 घंटों के अंदर, इस रिपोर्ट आने के बाद गुज़श्ता 12 घंटों के अंदर इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर और अडयाला जेल से बाहर कैसे 3 मुलाकातें हुई और उसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में हालिया जो डेडलॉक है उससे निकलने के लिए कैसे और क्यों कर कुछ नए सालिस मैदान में आए हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहां से आगाज करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया पर इस डिबेट का आगाज कर दिया गया है कि पाकिस्तान की सियासत में भी अब सालिस की जरूरत है और कहा यह जा रहा है कि मुल्क में इससे पहले जब भी कोई बड़ा सियासी बहरान पैदा हुआ करता था तो ऐसे सियासतदान मौजूद होते थे जो बेहतरीन सालिस साबित होते थे, जिनमें नुमाया नाम नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब का था। इस हवाले से आज तफसील से अपने आर्टिकल में सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास साहब ने भी जिक्र किया और उसके बाद फिर उनकी जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया, ये लिखते हुए कि हाइब्रिड निज़ाम चाहे जितना भी मजबूत कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन जितना भी बेबस कर दिया जाए, मीडिया और अदलिया को जितना भी काबू करने की कोशिश कर ली जाए, इलेक्शन में बहरहाल वोट तो पड़ता ही है और फिर पाकिस्तानी अवाम के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि इस वोट के जरिए किसी को वो जो है वो मुंतखब करें, किसी को रिजेक्ट कर दें। लेकिन इस मर्तबा उनके वोट के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आइन महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया जिसमें एक के बाद एक तरमीम करके इतने पैबंद लगा दिए गए हैं कि बस जो साहिब इख्तियार है और जो ताकतवर है वो जिस तरह से चाहे इस पर अमल करा ले। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जजेस के तबादले का मामला था। खबरें ये आ रही हैं कि अभी उनका नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं हो सका कि आसिफ जरदारी साहब की वापसी का इंतज़ार है और 2 जजेस के जो तबादले का मामला है वो फिलहाल रुक गया है। नोटिफिकेशन जारी ना किए जाने की वजह पीपल्स पार्टी का दबाव करार दिया जा रहा है कि 2 जजेस का जो तबादला है फिलहाल रोक दिया गया है और पीपल्स पार्टी मुदाखलत कर रही है इस मामले के अंदर कि जस्टिस खादम हुसैन सोमरू और जस्टिस अरबाब एमतायर के नाम कम से कम फिलहाल के लिए ट्रांसफर की फहरिस्त से खाली कर दिए जाएं। ऐसा ना समझा जाए कि जस्टिस बाबर सत्तार के लिए या जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ के लिए या दीगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से आवाज़ उठाई गई होगी। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पिक एंड चूज़ है, तो पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से उन्हीं जजेस का तबादला फिलहाल रोका गया है जिनका तबादला ना किए जाने के हवाले से पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है। वड्डे एंकर, वेले कालम नगार और मजलूम और जो नाम नहाद जो मशहूर सहाफ़ी हैं वो जनाब एक मखसूस एजेंडे के तहत इस वक्त ऐसे हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान में मौजूदा दाखिली सूरत हाल को देखा जाए तो चुनखे हुकूमत हो या मुख्तर हल्के हो, तमाम तर सूरत हाल को काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इकानमी की सूरत हाल आपके सामने है और इस वक्त इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले महीने के आगाज ही से पेट्रोल प्राइसेस एक बार फिर 400 रुपये से ऊपर चली जाएंगी पर लीटर और 500 रुपये की जो हद है इस तक पहुंचे जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महंगाई अपने अरूज पर होगी लेकिन इसके बावजूद इंसार अब्बासी हों, सुहेल वड़ाइच हों या मखसूस मीडिया ग्रुप के मखसूस सहाफ़ी हजरात हों, उनकी जानिब से आज भी इसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि दचकों के बावजूद सालसी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल और खामोश कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। मौसूफ इंसार अब्बासी साहब ये फरमाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मीडिया के पास इस वक्त सालसी के हवाले से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के हवाले से खबर नहीं है, ये मामला रुक चुका है, इसलिए एक बार फिर मीडिया में जो खबरें इस वक्त अपनी जगह बना रही हैं उन खबरों में सबसे ऊपर एक बार फिर यही है कि ऑपरेशन गज़बुल हक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया
اور پاکستان کے عوام سوشل میڈیا پر اس وقت یہ سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ اس دوران اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے، اگر ہوئے تو اس قسم کی خبریں نہیں آئیں، پاکستانی میڈیا کی زینت نہیں بنی۔ جب پاکستان ثالثی کروا رہا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان تو اس وقت اس قسم کی خبریں نہیں آئیں کہ پاک فوج کی کارروائیوں نے افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کو پسپائی پر مجبور کر دیا، اور پھر افغان طالبان کی چوکیوں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اس قسم کی خبریں نہیں آئیں کہ پاک فوج کا آپریشن غزو الحق تمام مقررہ اہداف کے اصول تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ کیا آپریشن بند کر دیا گیا تھا؟ کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، یا واقعات ہو رہے تھے، حادثات ہو رہے تھے، کارروائیاں ہو رہی تھیں، لیکن ایران امریکہ مذاکرات ثالثی کروانے کی وجہ سے ان خبروں کو جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ حیران کن طور پر انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس بھی پاکستان میں اس مرتبہ ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں شاید جس کی ماضی میں تاریخ نہیں ملتی۔ بی بی سی نے ایک سٹوری کی ہے، محترم روحان احمد صاحب نے جناب آج ایک سٹوری کی ہے بی بی سی کے اوپر کہ پاکستان انڈیا جنگ سے ایران امریکہ مذاکرات تک فیلڈ مارشل عاصم منیر عالمی سیاست کا اہم کردار کیسے بنے، یعنی ایک مکمل پبلک ریلیشننگ سٹوری جس کی شاید بی بی سی سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال بی بی سی کی بھی پاکستان کے اندر آپریٹ کرتے ہوئے یقیناً اپنی مجبوریاں ہوں گی۔ ان کی جانب سے اس پبلک ریلیشننگ سٹوری کا سامنے آنا ایک بڑا سوال ہے برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی کے اوپر بھی، لیکن بہرحال کیونکہ ماضی میں ہمیں اس قسم کی کوئی اس طرح کی مثال نظر نہیں آتی، اس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی معاملات کتنے مشکل ہوں گے، کیونکہ جب ذکر کیا گیا جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی اپائنٹمنٹ کا، تو پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کے بعد فروری 2024 کے الیکشن کا بھی ذکر کیا گیا۔ ایک جملہ لکھا گیا کہ بظاہر 9 مئی کے دن نے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا، اور فروری 2024 میں پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت وجود میں آئی۔ حیران کن طور پر کوئی ذکر نہیں کیا گیا اس خبر کے اندر کہ یہ الیکشن کیسے اور کیوں کر ہوئے تھے، اس الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس الیکشن کے دوران عوام کی جانب سے ان تمام تر جو زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی گئیں، اس کے باوجود عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ دیا، لیکن اس کے بعد ان کے ووٹ کے ساتھ جو کیا گیا، جو دھاندلی کی گئی، حیران کن طور پر بی بی سی کی اس خبر کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ پوری ایک ترتیب کے ساتھ عاصم منیر صاحب کے متعلق لکھا گیا کہ کیسے جناب جو ہے وہ پاکستان انڈیا جنگ کے دوران اور اس کے بعد پھر حالیہ صورتحال کے اندر ان کا جو کردار ہے وہ ابھر کر سامنے آیا، پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ان کے معاملات اور تعلقات۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے اس پر نہ ہی ملکی میڈیا اور نہ ہی بین الاقوامی میڈیا کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وجوہات اس کی وہی ہیں کہ اس وقت پاکستانی میڈیا کے اوپر ایک ایسا سنسرشپ ہے، اس قسم کے حالات ہیں کہ جناب وہ جو مدیر کا کردار ادا کیا جاتا تھا، ایڈیٹر کا کردار ادا کیا جاتا تھا، وہ شاید اب کسی اور کے پاس ہے۔ صورتحال کا اندازہ آپ یہاں سے لے لیں کہ جو واقعہ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہوا، نیو ٹی وی سے جیسے انہیں فارغ کیا گیا، اس قسم کا واقعہ اگر کوئی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحافتی تنظیمیں یا سیاسی جماعتوں نے اس وقت آسمان جو ہے وہ سر پر اٹھایا ہوتا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بار پھر منتقل کیا جاتا ہے ان کے اہل خانہ کو بتائے بغیر اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال، اور مزدور صحافی ہماری ہی طرح کے محمد ظریف صاحب یہ خبر دیتے ہیں، اور ان کے خبر دینے کے بعد اس کی تصدیق بھی آ جاتی ہے اور پھر مزید کنفرمیشن بھی آ جاتی ہے۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے بھی اس حوالے سے کچھ کنفرمیشنز آپ کے سامنے رکھی، اور پھر اطلاعات یہ آتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے گزشتہ 12 گھنٹوں کے اندر، یعنی ایک ملاقات اس وقت ہوئی جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اڈیالہ جیل کے اندر 2 شخصیات ایک بار پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں، ایک بار پھر عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں، ایک بار پھر بشرا بی بی صاحبہ سے ملنے جو میڈیکل ٹیم پہنچتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملات بہتر نہیں ہیں، عمران خان صاحب کی صحت دن بدن متاثر ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی صحت کے مسائل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید ہے اس کے ساتھ بھی صحت کے مسائل ہیں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی مفاہمت، کوئی نہ کوئی ڈیل، کوئی نہ کوئی این آر او موجودہ چنتخب حکومت اور مقتدر حلقوں کے ساتھ کر لیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے مسلسل
پے در پہ انکار۔ ماضی میں اس حوالے سے کافی خبریں سامنے آئیں کہ عمران خان صاحب صاف انکار کر چکے ہیں موجودہ چنتخب حکومت کے ساتھ یا مقتدر حلقوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے، اور اس وقت اس قسم کی خبریں گردش میں ہیں کہ پاکستانی صحافیوں کے اندر ایک گروپ کو ایکٹیو کیا گیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ خاص طور پر جب جو ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی اور اس رپورٹ میں حیران کن انکشافات کیے گئے کہ فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج آنے کے بعد اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں بننے دی گئی اور گزشتہ 2 سے 2.5 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں مزید بڑھا دی گئیں۔ عمران خان صاحب کو اس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی قید کے اندر 999 دن گزر چکے۔ اگلے 24-48 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو اس غیر آئینی اور غیر قانونی قید میں 1000 دن پورے ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ جو دعویٰ کیا کرتے تھے کچھ لوگ کہ یہ 2 دن بھی یا 2 ہفتے بھی یا 2 مہینے بھی جیل کے اندر نہیں کاٹ سکیں گے، انہوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے 1000 دن جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر انہوں نے گزارے، کسی قسم کی ڈیل کرنے، کسی قسم کا NRO لینے اور کسی قسم کی کوئی ایسی مفاہمت کرنے کے اوپر عمران خان صاحب راضی نہ ہوئے، جس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کے آئینی، پاکستانی عوام کے جمہوری حقوق متاثر ہوں۔ عمران خان صاحب کا ایک بار پھر وہی واضح اور صاف موقف کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا عوامی مینڈیٹ جو 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام کی جانب سے انہیں دیا گیا وہ انہیں واپس ملے تو ہی معاملات آگے بڑھیں گے، یا دوسرا مطالبہ اس کے بعد یہ کہ اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر معاملات کو نئے صاف اور شفاف الیکشن کی جانب بڑھایا جائے، پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت ہو آئے اسے آئینی طریقے سے حکومت کرنے کی اجازت دی جائے، اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فورسز ہیں، اپنے ان کے جو آئین اور قانون کے اندر جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے مطابق ہی وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ اب ثالثی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیل یا NRO نہیں یا مفاہمت نہیں، عمران خان صاحب اور فیلڈ مارشل کے درمیان ثالثی کروائی جائے، اور خاص طور پر اس قسم کی خبریں سامنے آنے کے بعد کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر میڈیا انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو اس قسم کی خبریں بڑے تواتر کے ساتھ کر رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح میں ان کی جو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر ان کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ پاکستان کے داخلی اور خارجی معاملات میں، خارجہ پالیسی ہوں، سفارتی معاملات ہوں، امن و امان کی صورتحال ہو، دیگر معاملات ہو، اس میں وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی سیاستدان ہی کے پاس ہوتا ہے، عوامی مقبولیت جو ہوتی ہے وہ تو سیاستدان ہی کے پاس ہوتی ہے، اور اس حوالے سے جب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت مسلسل بڑھ رہی ہے، بالکل نہیں گری، اس میں اضافہ ہوا ہے 8 فروری 2024 کے بعد، تو اس کے بعد پھر اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس کے اندر اعلیٰ ترین عسکری جو قیادت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ہاں ایک بار پھر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے، اس کی عوامی مقبولیت جس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کے لمبے چوڑے یا دیر پا قسم کے جو اختلافات ہیں وہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے، داخلی خارجی مستقبل کے حوالے سے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان دونوں شخصیات کے درمیان ثالثی کروا کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس قسم کی خبریں سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر وہ تمام تر مخصوص افراد جن کے متعلق پہلے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ وہ عسکری اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، یا وہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کرتے تھے ایک پیج والے زمانے کے دوران کے معاملات جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر چلائے جائیں یا ان کے ساتھ فاصلہ نہ اختیار کیا جائے، ایک بار پھر انہیں ایکٹیو کر دیا گیا ہے، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ اسد عمر صاحب ہوں، چاہے وہ دیگر پاکستان تحریک انصاف کی ایسی قیادت ہو جو کہ کچھ عرصے کے لیے پس منظر میں چلی گئی اور بظاہر یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ یا ان کے خلاف کسی اور سیاسی جماعت میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت میں ان کی رونمائی بھی ہوئی لیکن اس طرح سے انہوں نے ایکٹیو رول پلے نہیں کیا، اس لیے ان دنوں واقعی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک بار پھر اس قسم کی
جو پراسرار سرگرمیوں کا اضافہ ہو گیا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کچھ اہم ترین افراد، مخصوص افراد، کہ عمران خان صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کے درمیان ثالثی کی ضرورت ہے، اور ان کی ثالثی کے نتیجے میں پاکستان کے جو داخلی سیاسی معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر کہ جب عمران خان صاحب سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، عمران خان صاحب سے ان کے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، عمران خان صاحب کا جو کمیونیکیشن چینل تھا پاکستانی عوام کے ساتھ وہ ختم کر دیا گیا، تو کیسے اور کیوں کر کون عمران خان صاحب کی ان مذاکرات کی ثالثی کے حوالے سے ان مذاکرات کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان کا پیغام پاکستانی عوام تک پہنچے گا، اس کے نتیجے ہی میں اس معاملے کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستانی عوام اس وقت عمران خان صاحب سے متعلق ذرائع سے آنے والی کسی بھی خبر کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جناب آج کی بڑی ڈیولپمنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔